ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज इस अज़ीमुश्शान मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान कहूटा की जुमला तंज़ीमात, रुफ़क़ा, अराकीन और मुस्तफ़वी इनक़िलाब के अज़ीम आलमी मिशन के जुमला कारकुन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के उन्वान से ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़ीम महफ़िल का एहतमाम किया है। हाज़रीन मोहतरम, आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के लिए मैंने सूरह हुजुरात की एक आया करीमा बतौर उन्वान मुंतखब की है और उसी की तिलावत की। इस आया करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आपकी बारगाह के आदाब और आपकी ज़ात अक़दस के साथ निस्बत व ताल्लुक़ के हवाले से एक ख़ास तलक़ीन फरमाई। क़ब्ल इसके कि मैं बराह रास्त उस नुक्ते की तरफ आऊँ, मैं इस मौजू का पस मंज़र समझाना चाहता हूँ। बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जब अंग्रेज़ साम्राज्य बरतानवी इस्तेमार मुसल्लत हुआ, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को और आलम इस्लाम के दीगर ममालिक के मुसलमानों को अपनी महकूमी और ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा। उसे ये एहसास था और हर साम्राज्य जब किसी इलाके पर अग्रेशन करता है, नाजायज़ तसल्लुत करता है, उसे ये एहसास होता है कि मैं उम्र भर या क़यामत तक इस खित्ते पर मुसल्लत और काबिज़ तो नहीं रह सकता, कभी न कभी ये खित्ता आज़ाद होगा। तारीख़ बताती कौमें दूसरे खित्तों पर काबिज़ होती हैं, महकूम भी की जाती हैं, कौमों को आज़ादी भी मिलती है। ये एक प्रोसेस है। बरतानवी साम्राज्य को ये मालूम था कि किसी न किसी दिन
میں ہندوستان سے واپس جاؤں گا اور یہاں کے مسلمان آزاد ہوں گے، اور عالم اسلام میں بھی ایک بیداری کی، آزادی کی لہر اٹھے گی۔ سو اس نے یہ سوچا کہ میں تو وہاں واپس چلا ہی جاؤں گا، مگر کچھ ایسے فتنے امت مسلمہ میں پیدا کر دیے جائیں جن فتنوں کے ذریعے امت مسلمہ کا ایمان کمزور ہو جائے اور امت مسلمہ کی وحدت، اجتماعیت پارا پارا ہو جائے، یہ تفرقہ اور انتشار کا شکار ہو جائے اور ایک مرکز پر یہ مجتمع نہ رہے، یعنی امت متفرق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ایمان اس امت کا کمزور کر دیا جائے، اتنا کمزور کہ پھر یہ امت دوبارہ اٹھ نہ سکے اور دین حق کا غلبہ بحال کرنے کی جرت، ہمت، طاقت اور امید ان کے اندر نہ رہے، اور ان کے جسم اگر آزاد بھی ہو جائیں تو ان کے ذہن اور ان کی روحیں پھر بھی غلام ہیں۔ انگریز نے سوچ بچار کی کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کے اندر فتنہ بپا کرنے کی سب سے بڑی مؤثر صورت کیا ہے۔ اس نے سوچ بچار کی، اس کے نتیجے میں وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ امت مسلمہ کا تعلق اور امت مسلمہ کی نسبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے دو طرح کا ہے۔ ان مسلمانوں کا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے کتنی طرح کا ہے؟ دو طرح کا ہے۔ ایک، ان کا رشتہ، ان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ہے، ذات سے۔ ایک ان کا رشتہ اور تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہے، دوہرا تعلق ہے۔ نبی کی ذات سے بھی ان کا ایک تعلق ہے اور نبی کی تعلیمات سے بھی ان کا ایک تعلق ہے۔ ذات سے، نبی کی ذات پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق قلبی، حبی اور عشقی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے مسلمانوں کا تعلق قلبی ہے، حبی ہے اور عشقی تعلق۔ میں تعلق کی قسم سمجھا رہا ہوں، تعلق قلبی، تعلق حبی، تعلق عشقی، یہ تو ہے نبی کی ذات سے ان کا تعلق کی نوعیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ان کا تعلق عملی، اطاعتی اور اتباعی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہی جو مسلمان ہیں، اور جو مسلمانی کی راہ پر چل رہے تعلیمات پر عمل کا جذبہ رکھتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں نبی کے حکم کی، آپ کی سیرت طیبہ کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، کہ یہ جذبہ موجود ہے، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے عشق، محبت اور ادب کا تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دو رشتے اور ان دونوں رشتوں کا آپس کا تعلق یہ ہے، ایمان کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل ایمان کا جسم ہے، تعلیمات نبوی پر عمل ایمان کا، بولیے، جسم ہے، اور ذات نبوی سے عشق و محبت یہ ایمان کی روح ہے۔ انگریز اسلام کے مطالعہ سے اور تاریخ اسلام کے مطالعہ سے اس بات کو جان گئے
جسم روح کے تعلق کو ایک مثال سے سمجھا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنا اور اس کی تہ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ مثلا سب انسان بیٹھے، ایک انسان کی روح جسم سے نکل جاتی، تو جب روح جسم سے نکل جاتی تو کیا اس کی دو آنکھوں کی جگہ ایک آنکھ رہ جاتی؟ بتائیے، دو کانوں کی جگہ ایک کان ہو جاتا، دو بازو، دو ہاتھ، دو ٹانگیں، ایک ٹانگ، ایک بازو، ایک ہاتھ رہ جاتا؟ نہیں، جسم جوں کا توں رہتا ہے، جسم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، 6.5 فٹ کا ہے، جتنا بھی ہے، اس کا قد و قامت، اس کا جسم، اس کے اعضاء جوں کہ توں پورے رہتے۔ کمی کیا ہوتی؟ بس اس جسم کے اندر سے روح نکل جاتی، اور جب روح نکل جاتی وہ آپ کے سامنے چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، کوئی شخص بھی اس کو انسان نہیں کہتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ گویا فقط روح کے نکل جانے سے جسم پورا کا پورا موجود ہے، اس کا نام بھی بدل گیا۔ روح اندر تھی، وہی جسم انسان کہلاتا تھا، روح نکل گئی، اس کا نام بھی بدل گیا، وہ میت ہو گیا۔ روح اندر تھی، ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا، اس کو سینے لگاتا تھا، اس کے سینے لگتا تھا، ماں باپ بھی، اولاد بھی، بہن بھائی بھی، دوست احباب، ہر کوئی پیار کرتا تھا۔ روح نکل گئی، اب سب پیار کرنے والے شور مچا رہے ہیں، بھائی دیر ہو رہی ہے، جلدی لے جاؤ قبر میں دفناؤ اس کو، گھر میں زیادہ دیر نہ رکھو۔ اب روح نکل جانے کے بعد اسی جسم کو اب گھر میں زیادہ دیر رکھنے کا روادار بھی کوئی نہیں، نکالنا چاہتا۔ گویا وہ جو مقبول تھا روح کے ساتھ، وہ لمحوں میں مردود ہو گیا، اس کی مقبولیت چلی گئی، اس کی پذیرائی چلی گئی، محبوبیت چلی گئی۔ کیوں؟ جسم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، فقط روح نکل گئی۔ دوستو، جس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جائے اور جسم بغیر کسی کمی کے جوں کا توں رہے، وہ ساری مقبولیت کھو دیتا ہے اور اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی اور ہر کوئی اس کو رد کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح ایمان کا بھی ایک جسم ہے، ایک روح۔ ایمان کا جسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ایمان کا جسم ہے، اور اس جسم کے اندر روح ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، محبت اور ادب کرنا۔ جب تک ذات مصطفیٰ سے محبت اور عشق کی روح تعلیمات نبوی کے عمل کے جسم میں قائم ہے تو عمل کا جسم مقبول ہے۔ اگر ایمان کے جسم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی محبت کی روح نکل گئی، اعمال کا انبار پڑا رہ جائے گا، مگر خدا کی نگاہ سے گر جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ اعمال صالحہ کہ اس جسم کو نہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہوگی، وہ بندہ مردہ لاش ایمان کی اعمال کا ڈھیر کندھوں پر اٹھائے پھرے گا۔ اگر محبت اور ادب رسول سے وہ جسم خالی ہے، اس کا عمل بھی جہنم میں ہے، وہ خود بھی جہنم میں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ناکارہ ہو گیا۔ انگریز جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کی جان حب رسول ہے، عشق رسول ہے، عشق اور محبت رسول اور ادب رسول، یہ مسلمانوں کے ایمان کے جسم کی جان ہے۔ انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ فتنہ یوں بپا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے تصورات کو پیدا کر دو کہ ان کا قلبی اور عشقی تعلق جو اپنے نبی کی ذات کے ساتھ ہے وہ کٹ جائے اور خالی عملی تعلق تعلیمات کے ساتھ رہ جائے۔
یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دو. اسلام پر عمل کرنا یہ کھلی بات تو نہیں کر سکتا تھا، کھلی بات تو نہیں کہہ سکتا تھا. مسلمانوں کے اندر فتنہ یہ بپا کیا کہ اسلام کا، دین کا ایسا تصور ان کے اندر پیدا کیا جائے کہ یہ یوں سوچنے لگے مسلمان، اور اس طرح کی تبلیغ کرنے لگیں، اور اس طرح کے واعظ کریں، اور اس طرح کی کتابیں لکھیں، اور اس طرح کے تصور بیان کریں، اس طرح دین کا پرچار ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ڈال دی جائے کہ اصل ایمان اور اصل دین اور اصل اسلام تو تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے. ذات سے عشق کرنا، محبت کرنا، ادب کرنا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، مگر اتنا ضروری نہیں، تاکہ عشقی تعلق نبی کی ذات سے کم ہوتا جائے، حبی تعلق نبی کی ذات سے کم ہوتا جائے، قلبی روحی تعلق، وجدانی تعلق نبی کی ذات سے کم ہوتا جائے، اور کم ہوتا ہوتا ذات پاک والا تعلق کٹ جائے. جس دن ذات پاک سے تعلق عشقی کٹ جائے گا، مسلمان ساری تعلیمات پر عمل کرتے پھرے مسلمان مردہ ہو جائے گا، ایمان مردہ ہو جائے گا. اس ایمان میں پھر طاقت نہ رہے گی کہ امت کو اٹھا سکے، اور بس اسی بات سے امت میں فتنہ پیدا ہو جائے گا. پھر یہ بات بات پہ جھگڑیں گے، مناظرے کریں گے، نبی کی ذات کو متنازع فی بنا دیں گے، ہر بات پر، نبی کی ہر بات پر مناظرے کریں گے. نبی کی ہر بات پر یہ لوگ مناظرے کریں گے، جھگڑوں میں پڑ جائیں گے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور جس بات پہ جھگڑا شروع ہو جائے اس چیز سے قلبی تعلق کٹ جاتا ہے، عقلی تعلق بن جاتا ہے. اور انہیں معلوم تھا انگریز کو کہ مسلمان جو کٹ مرتا ہے اسلام پر، ایمان کے نام پر جان دے دیتا ہے، اپنا تن من دھن لٹا دیتا ہے، اور جلتی آگ میں کود جاتا ہے، یہ عقلی تعلق سے نہیں، عشقی تعلق سے کرتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ جانتا تھا کہ یہ جو اٹھتے ہیں جہاد کے لیے مسلمان، اور سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں اور تلواروں سے گردنیں کٹواتے ہیں اور سارا کچھ لٹا دیتے ہیں، یہ عقلی تعلق سے ایسا کبھی نہیں ہوتا. عقل نے زندگی میں، تاریخ میں کبھی کسی کو گردن کٹوانے کی اجازت نہیں دی. عقل تو گردن کی سلامتی چاہتی ہے، گردن کٹوانا تو فقط عشق کا کام ہے. عقل سینے کی سلامتی مانگتا ہے، سینے پہ گولی کھانا عشق کا کام ہے. عقل تو چھت پر کھڑی سود و زیاں کو، نفع و نقصان کو دیکھتی رہتی. اگر آگ میں کود گیا تو جل جائے گا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، گھر بار کا کیا ہوگا، پیچھے کیا بنے گا. عقل تو اسی سود و زیاں میں پڑی رہتی، عمر پر سوچتی رہتی ہے چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں. عشق میں یا ہے ہی نہیں، سود و زیاں کا تصور ہے ہی نہیں. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم میں جاں ہے زندگی. عشق نے زندگی کا وہ سبق سیکھا ہے جو انجام پر نظر نہیں ڈالتا، وہ فقط محبوب کا اشارہ ابرو دیکھتا ہے. محبوب کی رضا کس میں ہے؟ محبوب اگر آگ میں چھلانگ لگانے پر راضی ہے، چھلانگ لگاتا ہے. محبوب سمندر میں کودنے پر راضی ہے، عشق سمندر میں کودتا ہے. محبوب گردن رکھ کر راضی ہے، عشق زندہ رکھتا ہے. محبوب گردن کٹوا کر راضی ہے، عشق کٹ جاتا ہے. انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے اندر ساری زندگی کی رمق، ان کے ایمان کی جان، ان کا جذبہ جہاد، ان کا جذبہ انقلاب، ان کا زندہ امت اور باغیرت امت کے طور پہ رہنا اور حق کی خاطر کٹ جانا، یہ ساری رونق زندگی مسلمانوں کی تعلق عشقی کے ساتھ ہے. یہ رونقیں عشق سے ہیں، عقل سے نہیں.
عقل سے نہیں. انہیں معلوم تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ ان کے تعلق عشقی کو کاٹا جائے اور فقط عملی تعلق تعلیمات کا، اس کا تعلق پھر عقل سے استوار ہو جاتا ہے، اس پر بات کو قائم کر دیا جائے. علامہ اقبال نے اس کی کئی مقامات پہ نشاندہی کی. علامہ اقبال نے کہا اسی سازش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دین دشمن مغربی سامراجی طاقتوں نے سمجھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. یعنی یہ روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول کی روح ہے، ذات مصطفیٰ سے تعلق عشقی کی روح. یہ بھوکے مسلمان کو بھی حق کے نام پہ کٹوا دیتی، پریشان ہو کر بھی وہ حق کے نام پہ کٹنے سے پیچھے نہیں رہتا. اس روح کو، ایمانی روح کو اس کے اندر سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس کو مثال میں ایک اور دے دوں. والدین اور اولاد میں ایک رشتہ ہوتا ہے، اولاد کا بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ دوہرا رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک رشتہ والدین ماں باپ کی ذات کے ساتھ حبی، اور ایک رشتہ والدین کی تعلیمات کے ساتھ عملی. تعلیمات کے ساتھ عملی رشتہ اور والدین کی ذات کے ساتھ حبی رشتہ. دونوں رشتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لے. میں ایک بڑا بنیادی فلسفہ تصور دین کا، بنیادی نکتہ، بنیادی مغز اس وقت امت کو جس شے کی ضرورت ہے وہ سمجھا رہا ہوں. آپ ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، یعنی ماں باپ جو اچھا حکم دیتے ہیں مانتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں. یہ ذات کا تعلق ہے حبی یا عملی تعلق ہے تعلیمات کا؟ عملی تعلق میں ماں باپ جو کہیں اس کا کہنا ماننا، ان کی تعلیم پر عمل کرنا. یہ تعلیمات کے ساتھ، والدین کی تعلیمات کے ساتھ عملی تعلق. جو اچھی بات کہیں ماننا، حکم دیں تعمیل کرنا، ان کا کہا ماننا. دوسرا تعلق ان کی ذات کے ساتھ حبی اور ادبی تعلق، اور وہ کیا؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر مبرور حج کا ثواب لینا. اب یہ جو ماں باپ کا محبت بھری نگاہوں سے چہرہ تکنا ہے، اس میں تعلیمات پر عمل کا عنصر اس کے اندر تو نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ ہے اولاد کا ماں باپ کی ذات کے ساتھ محبت کا رشتہ. چہرہ تکنا، ماں کے قدم کو چومنا، باپ کے قدم کو چومنا، ان کی خدمت کرنا، ادب کرنا. وہ جھڑک بھی لیں تو جواب میں اف بھی نہ کرنا، نگاہیں بھی نہ اٹھانا. یہ ساری باتیں ذات کے ساتھ حبی اور ادبی اور تعلق، ذات کا تعلق. اگر اولاد ماں باپ سے دور ہو تو زیادہ دن بیت جائیں تو دل اداس ہو جائے ماں باپ کے لیے. یہ جو دل کی اداسی ہے یہ تعلیماتی اور عملی رشتہ نہیں، یہ ذاتی اور حبی رشتہ ہے یا نہیں؟ اولاد دور ہو تو ماں کی مامتا تڑپتی ہے، روتی ہے. یہ تعلیماتی رشتہ نہیں، ذاتی اور حبی رشتہ ہے. آپ دونوں رشتوں کے اسکوپ کو سمجھ گئے نا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک شخص یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کا کہنا تو مانتا ہوں، حکم کی تعمیل تو کرتا ہوں، ان کی تعلیمات پر عمل تو کرتا ہوں، مگر میرے دل میں ماں باپ کے لیے کوئی محبت اور کوئی ادب کا جذبہ نہیں. محبت نہ کرے، ماں باپ کے لیے اداس نہ ہو، ماں باپ کا ادب دل میں نہ رکھے، ویسے کہے کہ حکم کی جہاں تک تعمیل کا تعلق ہے پورا عمل کروں گا. بولیے اس اولاد کو کوئی وفادار اولاد کہے گا؟ ماں باپ کہیں گے اگر تمہیں ہماری ذات سے محبت ہی نہیں تو پھر ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اس رشتے کی کیا ضرورت؟ تعلیمات جس ذات کی ہیں، جب اس ذات سے تعلق محبت کا نہ رہا، ادب کا نہ رہا، عشق کا نہ رہا، تو تعلیمات پر عمل کرنے سے کیا نفع حاصل ہوگا؟ بس اس مثال کو سامنے رکھ لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک امت کے لیے دوہرے طریقے سے مرکز ہے. تعلیمات کے رشتے کا مرکز بھی آقا کی ذات پاک، ذاتی، قلبی، حبی، عشقی تعلق کا مرکز بھی آقا کی ذات پاک.
تعلیمات کے رشتے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کی سنت پر عمل کیا جائے، آقا کی سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے، آقا کی فرمودات پر کی تعمیل کی جائے، اطاعت اور اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، جو جو آپ کا فرمان ہے زندگی عملاً اس کے مطابق بسر کی جائے۔ یہ تو ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کا تعلق۔ اور اس سے قبل جس سے اس عمل کے اندر جان پڑتی وہ یہ رشتہ ہے کہ آقا کی ذات سے رشتہ ہو۔ کیسا؟ کہ دل تڑپتا رہے کہ مولا کبھی خواب میں آ جاتے، کبھی آقا کے مکھڑے کی طلب تڑپائے، کبھی گنبد خضرا کے نظارے کی طلب تڑپائے، کبھی سب سنہری جالیوں کی دید کا خیال تڑپائے، کبھی شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں گھومنے کی آرزو تڑپائے، اور کبھی حضور کی فضاؤں اور ہواؤں کا تصور تڑپائے۔ آقا کا ادب، گلی کوچے کی ہواؤں کا ادب، مدینہ کے در و دیوار کا ادب، ذات پاک محمد مصطفیٰ کی ہر شے کی نسبت کا ادب۔ اور وہ ادب کہاں تک؟ اتنا ادب کہ تیرے درد یا کتیاں نال ادب۔ تعلیمات نبوی پر عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت اور تعلق کی ایک جہت ہے۔ تعلیمات پر عمل یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی ایک جہت، ایک سمت ہے، اور آپ کی ذات کے ساتھ عشق و محبت یہ تعلق کی ایک جہت ہے۔ پہلی جہت تعلق والی، ذات کے ساتھ عشق والی جہت ہو تو تب دوسری جہت قبول ہوتی، اگر پہلی نہ ہو دوسری کے انبار پڑے رہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ وہ ذات کے ساتھ جو عشقی حبی ادبی تعلق ہے اس کو عارفوں نے کیا بیان کیا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تتی تھی جوگن چودھار پھراں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب، متا یار ملم کہیں سانگ سبب۔ تعلیمات پر عمل ایک پہلو ہے، مگر تعلیمات پر عمل میں جان تب پڑتی ہے، قبولیت تب ملتی ہے، پذیرائی تب آتی ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل تب بنتا ہے، اس سے ایمان طاقتور تب ہوتا ہے، امت اپنے حوال میں انقلاب لانے کے قابل تب ہوتی ہے جب اس عمل کے جسم کے اندر اس ذات کے ساتھ عشقی اور حبی تعلق کی جان پیدا ہو جائے۔ تعلیمات پر عمل تب کام آتا ہے پہلے مت یار ملم کہیں تانگ سبب، یہ تانگ پیدا ہو یار کی، اور ذات کے ساتھ ادب کا عالم۔ فرمایا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاند۔ یہ جو نام سے مفت بک جانا یہ تعلیمات کا باب نہیں، یہ عشق و محبت کا باب ہے۔ عقل بکنے نہیں دیتی، عقل وہ تو کہتی ہے اوروں کا بھی لوٹ کے جیب میں آ جائے، عشق کہتا ہے جو ہے یار کی راہ پہ لٹا دے، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں۔ ہائے ہائے ہائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بزرگوں نے بیان کیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بہت سارا ریوڑ تھا، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، یہی تعلق توحید کا ہے، یہی تعلق رسالت کا ہے۔ ایک فرشتے نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین، کوئی فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے بندے ابراہیم کی بڑی تعریف سنی ہے، سنا ہے تیرا بڑا عاشق ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، دھوم سنی ہے اس کے عشق و محبت کی، تو اجازت دے تو میں جا کے ابراہیم کے عشق کا امتحان کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا کر لے، ابراہیم کے عشق کا امتحان کر لے۔ وہ آ گئے، آپ کے ریوڑ کے قریب کھڑے ہو گئے، بہت ریوڑ تھا، فاصلے پر کھڑے ہو کر بڑے ذوق اور لذت اور حظ کے ساتھ اللہ کا نام لیا، اللہ
ایک ذوق کے ساتھ نام لیا اللہ پاک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کانوں پر یہ لذت بھری مٹھاس بھری آواز اپنے محبوب حقیقی کی پڑی، تڑپ اٹھے، دوڑ کے باہر آئے، فرمایا میرے محبوب کا نام کس نے لیا ہے؟ وہ سامنے ایک انسانی شکل میں کھڑے تھے، بولے میں نے لیا ہے۔ فرمایا مسافر اجنبی ایک بار میرے یار کا نام پھر سنا دے۔ فرشتہ تھا انسانی صورت میں، اس نے پوچھا پہلے تو اپنی مرضی سے لیا تھا، اب آپ کے کہنے پر لوں تو سودا تو کر لو نا، کیا دو گے؟ تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی، سودا تو کر لو، کیا دو گے؟ فرمایا یہ ریوڑ آپ کے سامنے ہے، ایک بار یار کا نام سنا دو، آدھا ریوڑ لے جاؤ، ایک بار پھر نام سنا دو، آدھا ریوڑ لے جاؤ۔ فرشتے نے پھر ذوق سے کہا اللہ، اللہ، نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ اس کے سپرد کر دیا، وہ ریوڑ لے کے جانے لگا، آپ نے پھر پکڑ لیا، فرمایا ایک بار پھر یار کا نام سنا دیا۔ انہیں پوچھا آدھا ریوڑ تو دے چکے، دوبارہ جو لوں تو اب کیا دو گے؟ فرمایا جو رہ گیا یہ بھی لے جانا، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں۔ اس نے پھر اللہ کا نام لیا، آپ نے بقیہ ریوڑ بھی دے دیا، وہ سارا ریوڑ لے کے چل پڑے، آپ نے پھر پکڑا، فرمایا اجنبی ایک بار پھر سناتے جا۔ وہ پوچھنے لگے آپ کے پاس اب رہ کیا گیا ہے؟ ریوڑ تو سارا میں لے چکا ہوں، اب جو نام لوں اب کیا دو گے؟ فرمایا ان کو چرانے کے لیے نوکر بھی تو چاہیے، ایک بار پھر نام سنا دے، مجھے بھی خرید کے لے جا، بس مجھے یار کا نام سراتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں تھوڑے دھکڑے دوڑے کاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی بھی میں باندڑیاں، تیرے باندیاں دی بھی میں باندڑیاں، ہمو دردیاں کتیاں نال ادب، ہمو دردیاں کتیاں نال ادب۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی گلی میں گھوم رہے تھے، اور اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم مولانا ابو داؤد غزنوی، یہ نام یاد رکھیں، مولانا ابو داؤد غزنوی، وہ بھی کہیں اس موقع پر موجود تھے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری مدینہ پاک کی گلی سے گزرے، ایک کتے کو دیکھا، اس کا پاؤں زخمی تھا، اس کا پاؤں زخمی تھا، خون بہ رہا تھا۔ آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نیچے بیٹھ گئے، کتے کو پکڑا اور اس کے پاؤں کی پٹی کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ ناپاک چیز ہے، کتا ہے، اپنی پگڑی سے اس کی پٹی کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہم سے تو یہ بھی بہتر ہے، ہمیشہ یہی رہتا ہے مدینہ پاک، ہم تو آتے ہیں چاہتے ہیں کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ہم دردیاں کتیاں نال ادب، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی بھی میں باندڑیاں، ہم دردیاں کتیاں نال ادب۔ یہ جو ذات کے ساتھ عشقی تعلق ہے، قلبی اور حبی تعلق ہے ذات کے ساتھ، دوستو جب تک یہ قائم نہ ہو تعلیمات پر عمل کا تعلق کام نہیں دیتا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے۔ علامہ کا مشرب بھی ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، پھر قرآن اور حدیث کی طرف آؤں گا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے۔ علامہ کا بھی کہنا یہ ہے کہ مسلمانی بنتی عشق سے ہے، مسلمانی کا وجود تعلق عشقی سے ہے، اس پر جسم عمل کا، اطاعت کا، اتباع کا، تعلیمات کی پیروی کا جسم چڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مگر روح اس تعلق عشقی سے عبارت۔ علامہ کیوں نہ کہے
یعنی ان کی پرورش، علامہ اقبال کی پرورش اسی درس عشق کے ساتھ ہوئی تھی، عشق و ادب کے درس میں ہوئی۔ خود بیان کرتے ہیں علامہ اقبال، خود بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، ہمارے گھر ایک سائل فقیر آیا خیرات مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے۔ علامہ بیان کرتے ہیں میں نے اس کو ٹالا، وہ نہیں گیا، 2-4 بار سختی سے کہا نہیں گیا، جب وہ نہیں ہٹا تو میں نے اسے تھپڑ مار دی۔ سیالکوٹ کا واقعہ علامہ اقبال خود بیان کرتے ہیں، تھپڑ مارا، وہ برا بھلا کہنے لگا، اتنے میں کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھ لیا، فقیر کی بات بھی سن لی کہ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا، فرماتے ہیں کہ میرے والد رو پڑے۔ علامہ اقبال کے والد گرامی رو کر فرمانے لگے، اب جو نقطہ توجہ طلب ہے، وہ فرمانے لگے، بیٹے اقبال تو نے مجھے شرمسار کر دیا، اس فقیر کو تو نے تھپڑ مارا، اگر قیامت کے دن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو بتا میں کیا چہرہ دکھاؤں گا آقا کو۔ اور آقا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرے بیٹے اقبال نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا، جواب دے، یہ تربیت تھی؟ میں تو آقا کو چہرہ بھی دکھانے کے قابل تم نے نہیں چھوڑا۔ اب جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، مارا تو فقیر کو تھپڑ ہے، اب اس واقعے کی ڈوری کہاں جا کے ملاتے ہیں؟ یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ تو نے ظلم کیا، گناہ کیا، اللہ پاک جواب طلبی فرمائے گا، سزا دے گا، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ جب قیامت کا ذکر ہو تو دھیان زیادہ تو اللہ کی عدالت کی طرف جاتا ہے نا، جس کی بارگاہ میں جواب طلبی ہوگی، مگر قیامت کے دن شرمساری آقا کی بارگاہ میں پیشی پر ہو رہی ہے۔ یعنی بنیادی تصور یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان تو اپنے ایمان کی پرورش، ایمان کی تربیت، ایمان کی ترقی اس نہج پر دے کہ یہ سوچ کا رخ ہو جائے کہ میں اگر ایسا بن جاؤں تو آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل ہوں گا یا نہیں، سرخ روح ہوں گا کہ نہیں حضور کی بارگاہ میں، یا شرمسار ہوں گا۔ یعنی ذات پاک کے ساتھ عشقی، قلبی، حبی اور ادبی تعلق استوار کرنا یہ اصل ایمان ہے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یعنی ذات کے ساتھ تعلق کی اہمیت بیان کرتے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور عرض کرتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ حضور میرا ذکر بھی آپ ہیں، حضور میرا فکر بھی آپ ہیں، میرا علم بھی آپ ہیں، میری معرفت بھی آپ ہیں، میری کشتی بھی آپ، میرا دریا بھی آپ، میرا طوفان بھی آپ ہے، میرا ساحل بھی آپ ہے۔ یعنی یہ ذات اقدس کے ساتھ عشقی، قلبی اور حبی تعلق کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ حکیم الامت فرمانے لگے 1 کروڑ بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے۔ نہ علم نے حکیم الامت بنایا، نہ فکر و فلسفہ نے بنایا، نہ شاعری نے بنایا، نہ مغرب کی تعلیم نے بنایا، کسی شے نے نہیں بنایا، کروڑ بار آقا کی بارگاہ میں نیاز و سلام نے بنایا ہے۔ ہر وقت درود و سلام بھیج بھیج کر آقا نے یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ گویا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ امت میں جتنے بڑے رتبے ملتے ہیں وہ بھی آقا کی بارگاہ میں عشق کی تعلق سے ملتے ہیں، خدمت کے، ادب کے، عشق اور محبت کے تعلق سے نصیب ہوتے ہیں۔ یہی سے ایمان پرورش پاتا ہے۔ انگریز نے سازش یہ کی کہ اس تعلق کو توڑ دیا جائے مسلمان کے، اور فتنہ اس کے ایمان میں قائم کر دیا جائے کہ یہ بات بات پہ جھگڑے، درود و سلام کا وقت آئے تو جھگڑا شروع کر دے، جھگڑا شروع کر دے۔ کوئی کہ اونچا نہیں پڑھنا، کوئی کہ اونچا پڑھنا، آہستہ پڑھنا، اونچا نہیں پڑھنا، کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، بیٹھ کے پڑھو، لاؤڈ سپیکر پہ نہ پڑھو، بغیر سپیکر کے پڑھو، اس پر بھی جھگڑا شروع کر دو۔ آقا کی ذات کا معاملہ آئے جھگڑا پہ ڈالا کر دو، نور ہیں یا بشر ہیں، اسی پر جھگڑا جاتا۔ کوئی غیر مسلم سنے تو پوچھے کہ 1400 سال گزر گئے تمہارے نبی کی آمد کو، تم ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے نور تھے یا بشر تھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔
اور جھگڑا ہے ہی نہیں، نور بشر میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، بشریت بھی حضور کی ایک شان ہے، نورانیت بھی آقا کی ایک شان ہے۔ بشریت کی شان اس لیے تاکہ عالم بشریت کو فیض عطا کرے، نورانیت کی شان اس لیے کہ نوری مخلوق اور ملائکہ کو فیض عطا کریں۔ حقیقت نہ بشریت کے اندر ہے نہ نورانیت کے اندر ہے، بشریت بھی بیت المقدس پہ کھڑی ہے اور آقا اوپر چلے گئے شب معراج، نورانیت سدرۃ المنتہا پر کھڑی ہے، آقا لامکاں پر چلے گئے۔ بشریت کے پیمانے معراج کی رات بیت المقدس پر درے کے درے رہ گئے، سراپائے مصطفیٰ اوپر چلے گئے۔ نورانیت کے پیمانے سدرۃ المنتہا پر کھڑے تکتے رہ گئے، مصطفیٰ کعبہ قوسین کی گود تک جا پہنچے اور ادنا کی منزل تک جا پہنچے۔ اور فتنہ کیا بپا کیا؟ فتنہ یہ بپا کیا کہ نبی کی ذات پہ جھگڑے پیدا کر دو، نبی کے علم پر جھگڑے کرو، نبی کے تصرف پر کرو، معجزے پر کرو، نورانیت پر کرو، بشریت پر کرو، درود و سلام پر کرو، حاضر و ناظر پہ کرو، نبی کے نام پر کرو، محبت پہ کرو، ادب پہ کرو۔ کوئی ایک بات ایسی ظالموں نے نہ چھوڑی جس کا ذکر ہو اور نبی کی ذات پر جھگڑا نہ ہو۔ ظالموں، یہ نبی کی ذات انسانیت کے جھگڑے مٹانے کے لیے آئی تھی، تم نے اسی ذات پر جھگڑوں کو استوار کر لیا۔ یہ ایمان بالرسالت کا حق ادا نہ ہوا۔ یہ کسی نے نہ سوچا کہ ان جھگڑوں کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ برطانوی سامراج کی ایک سازش تھی کہ جتنے زیادہ جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، اختلاف پیدا ہو جائیں گے، جتنے زیادہ مناظرے ہوں گے، اس امت کا تعلق دل کے رشتے کو توڑ کر عقل کے ساتھ بنتا چلا جائے گا۔ اور جس دن اس امت کا اپنے نبی کی ذات سے قلبی حبی عشقی تعلق ٹوٹ گیا، عقلی فکری صرف اعتقادی نظری مناظرانہ تعلق رہ گیا، اس دن یہ امت دیکھنے میں امت ہوگی مگر بجھی عشق کی آگ اندھے رہے، تباہ ہوگی، مردہ ہوگی۔ اس امت پہ پھر اسرائیل بھی چڑھ دوڑے گا، اس امت پہ امریکہ بھی چڑھ دوڑے گا، اس امت پہ عالم کفر چڑھ دوڑے گا، اس کی تذلیل ہوگی، اسے کفر اپنے قدموں کے نیچے روندے گا، اس کی غیرت ختم ہو جائے گی، اس کی حمیت ختم ہو جائے گی، اس کی قوت ختم ہو جائے گی، چونکہ ساری غیرت، ساری حمیت، ساری قوت وہ تو عشقی ایمان کے ساتھ تھی۔ وہ چراغ بجھ گیا، پھر یہ یہودیوں کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوگا، عیسائیوں کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوگا، ہندوؤں کے ہاتھوں بھی ذلیل ہوگا، امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر بھی اسے تباہ کرے گا، UN کی سازشیں بھی اسے تباہ کریں گی، اور اس امت کا مقدر ہر در پہ ٹھوکریں کھانا رہ جائے گا، صرف نبی کا در چھوڑ دینے کے بعد، نبی کی ذات کے ساتھ تعلق توڑ لینے کے بعد۔ دوستو، یہ جو ساری بات میں نے سمجھائی، آئیے اب اس کو کچھ قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں سمجھ لیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اسی عشقی حبی قلبی اور ادبی تعلق کی تعلیم دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار، اب قرآن مجید کی تعلیم، اس کا مزاج، قرآن مجید کا پیغام اور اس کی روح سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہمارا تعلق کس طرح کا استوار کرانا چاہتا ہے۔ سمجھانا یہی چاہتا ہے۔ اللہ پاک کیا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو، تم میرے حبیب سے کیسا تعلق رکھو، یہ بات سمجھنے والی۔ وہ تعلق کی نوعیت، تعلق کی نیچر، تعلق کا سکوپ، تعلق کے ایٹیکیٹس، تعلق کے آداب، تعلق کی ماہیت قرآن سمجھا رہا ہے۔ سمجھنے قرآن سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا ایمان والو میرے نبی اور میرے محبوب کی ذات سے تمہارے تعلق کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، میرے حبیب کی مجلس میں بیٹھے ہو اور میرے حبیب گفتگو فرما رہے ہوں
خبردار تمہاری آوازیں میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذرا تعلق کی نوعیت سمجھو، جب بولو اتنا اونچا نہ بولو کہ میرے حبیب کی آواز سے، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ اب یہ جو حکم ہے، بولیے اس میں تعلیمات پر عمل کی کوئی تلقین ہو رہی ہے یا ذات کی محبت و ادب کی تلقین ہے؟ بولیے، آواز کو آواز سے اونچا نہ کرنا، اس میں نہ فرائض کا، نہ مستحبات کا، نہ سنن کا، نہ حلال و حرام کا، نہ حج، روزہ، زکوٰۃ، اعمال کا کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا، فقط ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آقا کی محبت، آقا کی بارگاہ کے ساتھ ایک نسبت کے آداب سمجھائے جا رہے۔ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو، ادب کرو، تعلق ادب والا، محبت والا ہو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جب تمہیں ضرورت پیش آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی، پکارنے کی، تو خبردار جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلفی سے بلا لیتے ہو نا، خبردار میرے حبیب کو بے تکلفی سے نہ بلانا۔ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید اینجا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری، سانس بھی آہستہ لے، آواز بھی آہستہ کرو، جب پکارو خبردار بے تکلفی سے نہ پکارو، یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے۔ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے جب جس دن سے یہ آیت اتری اس دن صحابی بازار میں آ رہے تھے، ایک صحابی، ان کو کسی نے بتایا ان کی آواز رفیع الصوت تھے، وہ شدید الصوت تھے، یعنی طبعاً گلا ان کا ایسا تھا کہ اونچی آواز تھی۔ یہ آیت کریمہ اتری، ان کو کسی نے بتا دیا، وہ وہیں ان کی چیخ نکل گئی۔ اب ساتھ سمجھتے بھی جائیے کہ قرآن کا تصور حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے تعلق کا کیا تھا اور اس پر صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ چیخ نکل گئی اور دھاڑے مار کے رونے لگے، وہیں بیٹھ گئے، بڑی دیر روتے رہے، کوئی اٹھا کے گھر لے گیا، دروازہ بند کر لیا کمرے کا اور اندر روتے رہے زاروں قطار۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک خبر پہنچی، آپ نے بلوا بھیجا، پوچھا بھائی سنا بہت زیادہ رو رہے ہو پریشان ہو کر کمرے میں، کیا ماجرا؟ عرض کی آقا یہ آیت اتری ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تمہاری زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں، غارت ہو جائیں، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں ڈرتا ہوں آقا کہ میری آواز تمن زیادہ ہے، کہیں میں ہی اس آیت کریمہ کے حکم میں شکار نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے بے ادبی نہ ہو گئی ہو، زاروں قطار رو رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، مالک تھے، فرمایا جا تو مستثنا ہے، تیری آواز کو بے ادبی سے تو نہیں نہ اونچی ہوتی، جا تمہیں معاف کر دی، تو جیسے بھی بول، تجھے مستثنا ایگزمپٹ کر دی۔ جس دن یہ آیت کریمہ اتری اس دن سے لے کے وفات تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ جب بات کی ضرورت پڑتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بات کرتے جیسے کان میں سرگوشی کرتے، سرگوشی کرتے، آواز بھی نہ نکالتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ بھی اونچا نہ ہو جائے۔ جس دن یہ آیت کریمہ اتری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات کے دن تک آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، جس میں آتا اذا تک کان عمر رضی اللہ اذا تکلم عند النبی لم یسمع کلامہ حتی یستفہم، جب بات کرنے کی حاجت آتی کسی شخص نے پھر اس کے بعد حضرت عمر کی کلام گفتگو نہیں سنی بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اشارے کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، فرماتے بیٹھے ہوئے ہم از خود سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آواز نہیں نکالتے تھے منہ سے۔ قرآن مجید نے حکم دیا
تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت و ادب کا حکم ہے یا تعلیمات سے عمل کا حکم ہے؟ تعلیمات پر عمل کا پہلو یہاں نہیں آیا، تو تعلق کا آغاز ذات کے ساتھ عشق و محبت اور ادب سے ہوتا ہے۔ پھر جس ذات سے محبت کرتے ہو اس ذات کی تعلیمات پر عمل کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ اور ادھر فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ آواز اونچی ہو جائے حضور کی آواز سے کسی کی، بے تکلفی کا کلمہ نکل جائے، ایک بے ادبی ہو جائے، تو سزا کیا ہوگی؟ یہ نہیں کہ ایک بے ادبی کی تو ایک گناہ لکھا جائے، ایک بار آواز اونچی کی تو ایک نیکی اور ایک عمل ضائع ہو جائے گا، ایک حج چلا جائے گا، یا ایک سال کی نمازیں چلی جائیں گی، یا 10 سال کی عبادتیں اور نیکیاں چلی جائیں گی، باقی بچ جائیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، لوگوں اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی، اور بے ادبی بھی کیسی؟ فقط ایک بار تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی، فقط ایک بار تم نے بے تکلفی سے، بے ادبی سے میرے نبی کو پکار دیا، اس ایک بے ادبی کی سزا کیا ہوگی؟ تمہاری ساری زندگی کی نمازیں، حج، زکاتیں، روزے، صدقات، خیرات، طاعتیں، عبادتیں، نیکیاں، جہاد، درس، واعظ، تبلیغیں، کتابیں، مدرسے، جو کچھ تم نے عمر بھر جو کچھ نیکیاں کی، سجدے کیے، تہجد پڑھے، عبادتیں کی، یہ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، اگر ایک لمحے کی بے ادبی بارگاہ مصطفیٰ میں ہو گئی، عمر پر کی ساری عبادتیں، نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، تباہ کر دی جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا تکڑی کے 2 پلڑوں میں تولو نا، ادھر آقا کا ادب، ادھر ساری زندگی کے اعمال، اس میں فرض بھی سارے، سنتیں بھی، واجبات بھی، مستحبات بھی، نوافل بھی، کعبے کے طواف بھی، کعبے کے حج بھی، عمرے بھی، تبلیغیں بھی، صدقہ خیرات، ساری نیکیاں ایک طرف، ادھر ایک بے ادبی اگر ہو گئی، ایک بے ادبی، عمر بھر کی ساری نیکیاں برباد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذرا توازن کرو کہ ادب مصطفیٰ کا اور محبت مصطفیٰ کا درجہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ساری عمر کے اعمال کا درجہ کیا ہے۔ سارے اعمال اور عبادتیں اور طاعتیں ایک طرف، اور ذات پاک سے محبت و ادب کی اہمیت ایک طرف۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی محبت، عشق اور ادب ہے تو سارے اعمال نیکیاں ہیں، اور اگر محبت اور ادب ذات پاک کا نہیں تو سارے اعمال بربادیاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تیرے دردیاں کتیاں نالات، یہ جو ذات کے ساتھ محبت و ادب کا تعلق ہے، اسی سے عمل میں جان پڑتی ہے، اسی سے طاعت طاعت بنتی ہے، عبادت عبادت بنتی ہے، نیکی نیکی بنتی ہے، تقویٰ اسی سے وجود میں آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اس سے اگلی آیت پڑھیے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ادھر جو ایک بے ادبی کر دے میرے حبیب کی، اس کی ساری عبادتیں برباد، ایمان بھی تباہ، اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور قرآن نے کہا تمہاری ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی ایک بے ادبی سے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہماری نیکی کچھ نہ بچی، تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے باری تعالیٰ۔ آخر یہ پتہ بھی کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں لٹ گیا، میری نیکیاں ضائع ہو گئیں، میری عبادتیں، میرے اعمال برباد ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا، تو بندہ کیا کرے گا؟ فوری توبہ کر لے گا، گڑ گڑائے گا، منتیں کرے گا، سجدے میں گرے گا، معافی مانگے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جب شعور ہی نہ ہو، وہ سمجھتا رہے گا کہ میری نیکیاں، میرے عمل، میری تبلیغیں، میرے وعظ، میری عبادتیں ساری قائم ہیں، اسی حال گمان میں مر جائے گا۔ قیامت کے دن جب میزان پر پہنچے گا خیال لے کر کہ میں بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوں، تو نیکیوں کے خانے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ پوچھے گا مولا میری عبادتیں کہاں گئی؟ فرمایا میرے حبیب کی ایک بے ادبی سے سب غارت۔
وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہوگا. کیوں کہ اگر پتہ چل جائے تو بندہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہوں، مگر اپنے حبیب کی گستاخ کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. اسے توفیق توبہ بھی عطا نہیں ہوتی. اس قدر خدا کا غضب ہے، قہر ہے اور عذاب اور ناراضگی ہے اس شخص پر جس نے آقا کی ذات پاک کی محبت اور ادب کے رشتے کو توڑ دیا. تو اگلی آیت، یہ تو تھا بے ادبی کا نتیجہ، اور اس کا رخ برعکس بھی تو دیکھیں کہ ادب کا نتیجہ کیا ہے، محبت و ادب کا نتیجہ وہ بھی تو دیکھیں نا. اگلی آیت اس سوال کا جواب دیتی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ خوش نصیب لوگ جو میرے محبوب کا ادب کرتے ہوئے اپنی آوازیں میرے حبیب کی آواز سے پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو ان کو اجر کیا دیتا ہوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بس ان کے ادب رسول کے صدقے انہی کے دلوں کو تقوی کے لیے میں خود چن لیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اللہ خود چن لیتا ہے. ایک ہے بندے کا خود محنت کرنا، ایک ہے خدا کی نگاہ میں منتخب ہو جانا. ایک ہے مرید ہونا، ایک ہے مراد ہو جانا. ایک ہے تقوی کی خود محنت کرنا، تقوی کے لیے بولیے خود محنت کرنا. ایک ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ حضور کے ادب کرنے والوں کے دلوں کو خود چن لیتا ہے اور ان میں تقوی کا نور بھر دیتا ہے. تو فرمایا متقی وہی ہے جو مصطفیٰ کا مؤدب ہے، متقی وہی ہے جس کے دل میں حضور کی محبت و ادب ہے. گویا تقوی کی تعریف بھی قرآن نے کر دی. محبت و ادب مصطفیٰ کا نام تقوی ہے، اور محبت و ادب مصطفیٰ سے محرومی کا نام کفر ہے. یہ تو ہے کمپیریزن. اب اس کمپیریزن کو جو قرآن مجید میں تو سینکڑوں آیتیں، کتنی؟ سینکڑوں. یعنی میں وہ بیان ایک ایک آیت اور اس کا ریفرنس دے کے بیان کرنا شروع کر دوں اور فجر کی اذان ہو جائے تو تسلسل ختم نہ ہو. سارا قرآن اس تصور سے بھرا پڑا ہے. آپ کتابیں پڑھا کریں، تصانیف ہیں میری، بہت کچھ لکھا گیا اس پر، ہزارہا صفحات ان موضوعات پہ لکھے. اب اس کی تائید احادیث سے اور صحابہ کرام کے اسوہ مبارکہ سے لے لیتے ہیں، تاکہ اس کا جو اپلائیڈ پرسپیکٹو ہے، امپلیمنٹیشنل ایسپیکٹ، پریکٹیکل ایسپیکٹ جو صحابہ کرام کی زندگیوں سے، کہ انہوں نے اس اللہ کے حکم کو کس طرح امپلیمنٹ کیا اپنی لائف، اس کی پریکٹس کس طرح کی، یہ اللہ کے احکام کو کیسے اڈاپٹ کیا اپنی لائف میں، تھوڑا وہ نقشہ بھی دیکھ لیں احادیث کی روشنی میں. آئیے چاروں خلفاء کی بات کر لیتے ہیں تاکہ پورا مضمون مکمل ہو جائے. ان سے بڑھ کے تو دین کسی نے نہیں سمجھانا. کہ ہے کوئی کہنے والا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے معاذ اللہ بڑھ کر دین کی سمجھ آ گئی؟ کوئی ہے مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا؟ جس کو کوئی ایسا گمان ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کے ایمان کا. انہوں نے کیا سمجھا اور کسے پریکٹس کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ کا حال. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، صحاح ستہ کی کتابیں حدیث کی بھری پڑی متفق علیہ حدیث اور حدیث صحیح. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان ابا بکر کانا یصلی لہم فی وجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جب مرض الوفات تھی تو آپ نے حکم دے رکھا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے، جماعت کراتے. فرماتے ہیں پیر کا دن تھا، نماز کا وقت آ گیا، ہم صفوف فی الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرانے لگے، نماز شروع ہو گئی. صحابہ حالت نماز میں صف در صف تھے. اب حدیث کے لفظ پر غور کر لیں، یعنی نماز کے لیے صحابہ صفیں بنا کر ابھی کھڑے نہیں تھے، بلکہ
نماز شروع ہو چکی تھی، پڑھی جا چکی تھی، کچھ پڑھی گئی تھی، کچھ رہتی تھی۔ الفاظ ہیں وہم صفوف فی الصلاۃ، یعنی صحابہ کرام نماز کے اندر، نماز میں صف در صف کھڑے تھے۔ اگر نماز شروع نہ ہوئی ہوتی اور ویسے اقامت ہوتی اور تیار کھڑے ہوتے تو کہتے ہم صفوف للصلاۃ، لام استعمال ہوتا للصلاۃ، نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے تھے، مگر نہیں، فرمایا صفوف فی الصلاۃ، حالت نماز میں کھڑے تھے صف در صف۔ یہ نقطہ آپ سمجھ گئے نا، بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے، اس کا ریلیونس آگے آ رہا ہے، تعلق اس کا۔ حالت نماز میں صف در صف کھڑے تھے۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت مقدسہ مطہرہ میں افاقہ محسوس کیا، اٹھے، اپنے در دولت پہ دروازے پر آئے، پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک جس میں آقا رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو دیکھنا چاہا، اور وہ آخری دن تھا، اسی دن حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہی وہ پیر ہے جس دن آقا کا وصال ہو۔ حضور نے چاہا کہ میں ذرا دیکھوں میرے صحابہ میرے ابو بکر کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے، اس منظر کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وہو قائم فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ میں حدیث بھی ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں، کتنے پیار بھرے کلمات۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آئے، آپ نے گھر کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر کھڑے ہو گئے اور ہمیں دیکھنے لگے، اور دیکھ کر ہمیں مسکرائے۔ اور سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ مصحف را ورق ورق دیدم ہیج صورت نہ مثل صورت اوست، جیسے قرآن کھل گیا۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ، جن لوگوں نے ریاض الجنہ اور مسجد نبوی میں حاضری دی اور زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس جگہ جہاں نماز ہو رہی تھی، قبلہ اگر اس رخ ہے نا سیدھا، یہاں کھڑے ہیں، تو جالی مبارک اور حجرہ مبارک جس پردے کو ہٹا کے آقا قیام فرما تھے وہ بائیں کندھے کی طرف ادھر پڑتا ہے۔ ادھر چہرہ تھا صحابہ کرام کا نماز کی حالت میں، اور حضور علیہ السلام پردہ ہٹا کے مسجد نبوی ختم ہو گئی، اب جہاں جالیاں ہیں وہاں دروازے کا پردہ ہٹا کے بائیں کندھے کی طرف کھڑے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے نماز کی حالت میں آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ سجدہ گاہ پر۔ چہرہ کس طرف ہوتا ہے، دائیں بائیں یا سیدھا کعبے کی طرف؟ قبلہ رخ۔ اب آپ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں، نگاہیں ذرا نیچی کریں، بائیں کندھے کی طرف کوئی صاحب کھڑا ہو ہنس رہا ہو، آپ ادھر دیکھے بغیر ادھر منہ ہو، نظر آ جائے گا اس کا مسکرانا؟ پکی بات کر لیں، کچی نہیں، آئے گا نظر؟ نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام جو حالت نماز میں سجدہ گاہ پر نگاہیں، آقا در دولت کا پردہ ہٹا کے مسکرا رہے ہیں، حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا مسکراتا ہوا مکھڑا کیسے نظر آ گیا؟ رخ انور آقا کا، رخ زیبا، حضور کا تبسم، حضور کی مسکراہٹ کیسے نظر آ گئی؟ ناممکن تھا، اگر چہرے پھیر کر ادھر نہ تکتے تو چہرہ کبھی نظر نہ آتا۔ ادھر آقا دو جہاں کی در دولت کا پردہ ہٹا، پردہ ہٹنے کی آواز آئی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ پردہ ہٹا، آقا مسکرائے، اور مسکراہٹ سے چہرے سے نور نکلا، مسجد نبوی نور کی شعاع سے منور ہو گئی۔ اس نور کی تنویر کو دیکھ کر یا پردہ ہٹنے کی آواز سن کر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ رخ یار بے نقاب ہو گیا ہے۔ عقل بولی صحابیوں ادھر قبلہ ہے، چہرے نہ پھیرنا۔ عشق بولا ارے صحابیوں ادھر کعبہ ہے، تو کیا ہوا آج ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ عقل بولی اگر چہرے پھر گئے نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی قضا کرنا ہوگی۔ عشق بولا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا۔ آج رخ یار آنکھوں کے سامنے، اور پھر عشق کہنے لگا عقل کو مسئلہ ہی غلط معلوم ہے۔ عقل کیا جانے مسئلہ کیا ہے، عقل کیا جانے مسئلہ،
اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر استوار کر اعمال کو، ایمان کو، عقل تو تنقید ہی کرتی رہتی۔ عشق نے کہا غیر کو دیکھا جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، یہ تو رخ یار ہے، یہ وہی رخ ہے جسے حالت نماز میں رب نے سلام کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی اور آدمی آ کے سلام کر دے نماز میں، سلام کا جواب دینا فرض ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، مگر آپ نماز میں کھڑے ہوں کوئی سلام کر دے، جواب دیں گے؟ اگر آپ نے خالی سلام کا جواب دے دیا حالت نماز میں، نماز ٹوٹ گئی۔ ادھر سلام کا جواب دینے سے نماز ٹوٹتی ہے، ادھر مولا کریم فرماتے ہیں کہ میری نماز میں میرے مصطفیٰ کو سلام بھیجا کرو۔ السلام علیک ایھا النبی، عبادت خدا کی ہے، نماز خدا کی ہے، توجہ اللہ ہے، کلام خدا کے ساتھ ہے، اللہ کے حضور عبادت میں سربس وجود ہیں، اس کی دہلیز پر سائل بن کے عبادت کے حال میں بیٹھے ہیں۔ توحید عروج پر ہے، توحید عروج پر ہے، تعلق باللہ عروج پر ہے، توجہ اللہ عروج پر ہے، نور توحید آ رہا ہے، رب کائنات کا حکم ہے اب جب میری توحید کا نور عروج پر ہو، لوگوں مجھ سے خیرات مانگنی ہے، اس حال میں اب میرے مصطفیٰ کو پکار کے سلام کہو۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور رحمتیں اور برکتیں خدا کی۔ جب آقا کو سلام بھیجیں گے دھیان اور توجہ جائے گی کہ نہیں جی؟ تو خدا کی عبادت اپنے نبی کی بارگاہ کے درود و سلام سے، اور فرمایا ادھر سلام بھیجو، آگے چلو اب میرے نبی پر درود بھیجو، اور میرے نبی کی آل پر بھی درود بھیجو۔ باری تعالیٰ تیری عبادت ہے، اسے تو خالص اپنے ہی رہنے دیتا، اس میں اپنے نبی کے بھی ذکر کو ڈال دیا، اور سلام بھی ڈال دیا، اور درود بھی ڈال دیا، آل رسول کو بھی ڈال دیا، عبادت تیری، یہ ساری باتیں آ گئی۔ فرمایا یہ بھی غیر کی نہیں، میرے محبوب کو سلام کرنا بھی میری عبادت ہے۔ نماز غیر کی توجہ سے ٹوٹتی ہے، حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ سے کمال پاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا چہرہ انور جو آنکھوں کے سامنے آیا، یہ کیفیت ہو گئی خوشی کی، دیدار فرحت آثار پر، کہ ہم نے چاہا اور قریب تھا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں مست و بے خود ہو کر ہم نمازیں ہی چھوڑ دیں۔ یہ میں بخاری شریف اور مسلم پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ حالت نماز میں ہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، اور ایک روایت میں حدیث میں، دوسری حدیث میں ہے ان نترک الصلاۃ فاردنا ان نترک الصلاۃ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ آج حضور کا مکھڑا سامنے ہے، نماز چھوڑ دیں، بس حضور کا چہرہ پاک ہی تکتے رہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بس چہرہ پاک ہی تکتے رہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے حضرت بلال کی کیفیت بیان کی، کہا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ہائے ہائے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے، وہ پہلی صف میں دائیں طرف ہو کے کھڑے ہوتے، فاصلے پر، بالکل پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب اللہ اکبر کہہ کے آقا نماز شروع کروا لیتے، ہر کوئی نماز میں لگ جاتا، وہ چہرہ پھیر کے سلام تک ساری نماز میں حضور کو دیکھتے رہتے۔ ہائے 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 ہائے، آقا کو دیکھتے رہتے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ہم نے مسئلے کیا بنا رکھے ہیں؟ مسئلے ہیں ڈھکوسلے ہیں، امت میں جھگڑا ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، نہ توحید کی روح سمجھ سکے، نہ رسالت کا نور سمجھ سکے، اور نہ رسالت کی روح سمجھ سکے، اور توحید اور رسالت میں جھگڑا کھڑا کر دیا۔ قرآن سے سمجھیں، حدیث سے سمجھیں، عمل اور اسوہ صحابہ کرام سے سمجھیں۔ حالت نماز میں یہ کیفیت رہی۔ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی تھی، تو یہاں تک تو حال تھا مقتدیوں کا،
اب امام کا حال بھی سن لو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے والے مصلی پر ہیں. حدیث پاک میں ہے وہاں جب یہ سما ہو گیا تو پردے کی آواز انہوں نے بھی سنی، نور کی تنویر چمک انہوں نے بھی دیکھی. فناکاسا ابو بکر علی عاقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھے کہ شاید آقا باہر تشریف لائے ہیں نماز کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت نماز میں ادب اور محبت مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ دیا، ایڑیوں کے بل پیچھے صف پر ہٹا ہے. صحابیوں نے رخ کعبے سے چہرہ موڑ لیا. امام سیدنا صدیق اکبر نے ادب مصطفیٰ میں حالت نماز میں مصلی چھوڑ دیا. یہ نماز ہے ان کی، یہ ذات پاک سے عشقی حبی ادبی قلبی تعلق تھا. اسی تعلق کے گرد نماز گھومتی، اسی گرد اعمال، اسی گرد طاعت اور عبادات. حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا راضی ہو گئے. اور حدیث پاک میں انس بن مالک فرماتے ہیں فاشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر. پھر آقا نے ہمیں اشارہ کیا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو. پردہ گرا کے تشریف لے گئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کچھ نماز پڑھی جا چکی تھی، کچھ رہتی تھی، اس لیے فرمایا اتموا، نمازیں مکمل کر لو. یہ نہیں فرمایا کہ نماز شروع کر لو. اگر نماز شروع نہ ہوئی ہوتی فرماتے بھائی یہ ہو گیا جو ہونا تھا، نماز پڑھو شروع کر لو. فرمایا نہیں، نماز مکمل کر لو. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، ذات کے ساتھ عشق تعلق اور محبت کا حال. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے دوران حجر اسود کے بوسے کے لیے رکے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو خطاب فرمایا. فرمایا حجر اسود، عمر جانتا ہے انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل. خدا کی قسم حجر اسود، عمر جانتا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. ہم تو پتھروں کو چھوڑ چکے تھے اور پتھر چھوڑ کے آج تجھے چومتے پھرتے. ہائے ہائے ہائے، پتھر چھوڑنے والے آج خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور تجھے چومتے ہیں. کیوں؟ خدا کی قسم حجر اسود کبھی عمر تمہیں بوسہ نہ دیتا اگر میں نے مصطفیٰ کے لب تمہیں لگتے نہ دیکھے ہوتے. میں نے تو آقا کے لب دیکھے تھے اس لیے پتھر چومنے پڑ گئے. ہم اور آپ بھی حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں نا. طواف کعبہ کے دوران ہماری نیت کیا ہوتی ہے حجر اسود کے بوسے دے کے وقت؟ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت یہی ایمان کی کیفیتوں کا اندازہ کرنا. ہم بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود چومتے ہیں، کس نیت سے؟ کہ گناہ معاف ہوں گے. یہی کرتے ہیں نا ذہن میں. وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے. کوئی کہتا ہے قیامت کے دن گواہی دے گا، شہادت دے گا، شفاعت کرے گا. قطارے میں لگ لگ کے دھکے مار مار کے ایک بوسہ دیتے ہیں کہ تاکہ ہمارا شفیع بن جائے، ہماری سفارش ہو، گناہوں کی بخشش ہو. ہم چومتے ہیں اپنے لالچ میں. فاروق اعظم چوم رہے ہیں یار کے لبوں کی نسبت سے. اس لیے چومتا ہوں تمہیں کہ حضور کے لب لگے تھے. وہ جہاں لب لگے ہیں ان جگہوں کی تلاش میں. ہائے ہائے ہائے، جس پتھر پہ یار کے لب لگے ہیں وہ اس جگہ کی تلاش میں ہے کہ ہم بھی چومیں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز. اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. ان کی عبادتیں اس نسبت پر استوار ہوتی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ لو. 6 ہجری میں حضور علیہ السلام جب حدیبیہ تشریف لائے، 1500 صحابہ کا قافلہ ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا. فرمایا عثمان جا کے مکہ والوں سے مذاکرات کر. مذاکرات ہوئے. اہل مکہ نے مسلمانوں کو حج کرنے کی اس سال اجازت دینے سے انکار کر دی.
آئندہ دیکھا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹنے لگے۔ کافروں نے کہا عثمان تم چونکہ آ گئے ہو، کعبہ سامنے ہے، تمہیں اجازت ہے طواف کر لو۔ بولیے 6 سال کے بعد گئے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے ہجرت کی تھی بیت اللہ کا دیدار کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ نگاہیں مشتاقان دید کی کعبہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ 6 سال کے بعد پہنچے، کعبہ سامنے ہے، یار ادھر ہے، کعبہ سامنے ہے، اور آقا حدیبیہ کے میدان میں بیٹھے۔ کافر کہہ رہے ہیں طواف کر لیں۔ سیدنا عثمان غنی قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، قرآن میں کہیں منع نہیں نظر آتی کہ اگر حضور ساتھ نہ ہو تو کعبے کا طواف نہ کرنا، کسی آیت میں منع نہیں طواف۔ حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں، کہیں آقا کی منع نہیں ملتی کہ اگر میں ساتھ نہ ہوں تو طواف نہ کرنا۔ چلتے ہوئے حضور نے روکا بھی نہیں ہے کہ عثمان اگر میں ساتھ نہ ہوں اور مجھے اجازت نہ ملے تو تم طواف نہ کرنا۔ منع مسئلہ شریعت میں کہیں نہیں ملتی۔ پھر دل کی طرف نظر مارتے ہیں، دل کہتا ہے عثمان ہمارا اپنا تعلق ہی کعبے سے کیا ہے؟ ہمیں کعبہ والا بنایا کس نے؟ اس کعبے کی دہلیز پر جھکایا کس نے؟ اس کعبے سے رشتہ ہمارا بنایا کس نے؟ یہاں تو 360 بت پڑے ہوتے تھے، اسی یار نے اس صحن کو بتوں سے پاک کیا اور اس وحدت قدہ ابراہیمی تک ہمیں پہنچا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ کے کافروں تم نے میرے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم بے شک کعبہ سامنے ہے، طواف میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر جب تک میرے آقا طواف نہ کر لیں عثمان سامنے کھڑا ہو کر بھی کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کیے بغیر واپس پلٹ گئے۔ بولیے ہائے ہائے، بولیے صحابہ کرام میں کوئی جھگڑا ہوا، کوئی مناظرہ ہو گیا ہو، گرما گرم بحث ہو گئی ہو کہ عثمان تم نے غلطی کی، خدا کے گھر گئے، کعبۃ اللہ تھا، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ دیا۔ حضور کی تعلیم میں یہ تھا کہ نہیں کرنا، تو تعلیمات پر عمل، نکتہ کیا سمجھا رہا تھا، تعلیمات پر عمل ایک بات تھی اور ذات کا عشق و محبت اور ادب ایک بات تھی۔ یہاں تعلیم کو نہ دیکھا، ذات سے نسبت عشقی کو دیکھا۔ اگر کعبے کا طواف کر لیتے ادب رہ جاتا، عمل ہو جاتا، ادب رہ جاتا، عمل ہو جاتا۔ عثمان غنی نے اپنا عقیدہ اور ایمان پوری امت کو یہ سمجھا دیا کہ ایک طرف محبت و ادب مصطفیٰ ہو اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی عمل ہو، عمل چھوڑ دینا، مصطفیٰ کا ادب کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور جس عمل سے ادب رہتا ہو، جس عمل سے محبت منقطع ہوتی ہو، اس عمل کو چھوڑنا بھی ایمان ہے۔ یہ ہے مسلک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صحابہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا کہ یہ غلط کیا یا درست، ہر کسی نے کہا عثمان یہی تو ایمان ہے۔ وہ حضور کی خاطر کعبے کا طواف چھوڑ آئے ہیں، اور جو ادھر 1400 صحابہ بیٹھے تھے ان کا حال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے حجامت کروائی، وہ حضور کے ارد گرد طواف کر کے ایک ایک منہ مبارک اٹھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ آقا نے وضو مبارک کیا، وضو کا ایک ایک قطرہ پانی کا سنبھال کر چہروں اور سینوں پر ملتے پھرتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا وَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ۔ جس کو حضور کے وضو کا ماں کا پانی کا قطرہ نہیں ملتا، وہ دوڑ کے دوسرے صحابی کے ہاتھوں سے ہاتھ ملتا پھرتا ہے۔ بھئی تجھے قطرہ مل گیا پانی کا، میرا ہاتھ بھی رگڑ لینے دے، میں بھی چہرے سینے پہ مل لوں۔ عروہ بن مسعود سے پوچھو، کہتے ہیں میں نے آ کر حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام کے ادب مصطفیٰ کا اور محبت مصطفیٰ کا عالم دیکھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم رأیت قیصر فی قومہ ورأیت کسریٰ فی قومہ ورأیت النجاشی فی قومہ ما رأیت ملکا احدا قط یعظم اصحابہ
مثل محمدن یعظم اصحابہ، خدا کی قسم میں نے کیسر روم کو اپنے دربار میں دیکھا ہے، کسرائے ایران کو دیکھا ہے، نجاشی کو حبشہ میں دیکھا ہے، آج تک روئے زمین پر کسی بادشاہ اور شہنشاہ کا ادب، تعظیم، تکریم اس کے درباریوں میں اس قدر ہوتی نہیں دیکھی جتنی اصحاب محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ دوستو، تعلیمات پر عمل بات میں تھا، پہلے ذات پاک کے ساتھ عشقی قلبی حبی تعلق انتہا پر تھا، اور آخری بات اور نچوڑ اب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حال پوچھنا۔ آپ تمام صحابہ کرام کی اسوہ و سیرت کو کھنگالیں، ایک رتی برابر فرق مشرب میں، مسلک میں، عقیدے میں، عمل میں، اسوہ میں، طریقے میں نظر نہ آئے گا۔ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، عشق میں، محبت میں، عمل میں، تعلق میں، یہ کیفیت۔ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے، جہاد سے پلٹے، آپ نے عصر کی نماز ادا فرما لی تھی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھکاوٹ محسوس فرمائی، فرمایا علی ذرا بیٹھو، گود کرو، تھکا ہوا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا سر تمہاری گود میں رکھ کے آرام کر لوں۔ قربان جائیں اس گود کے نصیب پر، نیند اس کی ہے، بقول غالب نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشان، جس گود میں آقا کی زلفیں بکھر گئی، اسی کی گود، اسی کی نیند، اسی کی خواب۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود بچھا دیتے ہیں، آقا سر انور رکھ کے آرام فرماتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ میری عصر کی نماز ابھی رہتی نہیں پڑی، کیا یہ عرض نہیں کر سکتے تھے کہ آقا ذرا 2 منٹ رک جائیں، میری نماز عصر رہتی ہے، پڑھ لوں؟ نہیں فرما سکتے تھے؟ عرض کر سکتے تھے آقا کی بارگاہ، مگر نہیں کہا، عرض کر سکتے تھے۔ ہم لوگ جو اس توازن کو نہیں سمجھ سکتے، حضور کی ذات کی محبت و ادب کا حال اور تعلیمات پر عمل اور عبادت کا حال، جو اس نسبت اور توازن کو نہیں سمجھے اور گڈ مڈ کیے پھرتے ہیں تصور دین کو۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو پہلے ہی بولتا حضور ذرا 5 منٹ انتظار فرما لیں، میں نماز عصر پڑھ لوں، کہتا نہ کہتا؟ اور کوئی ایسا کہنے والا ہوتا تو اس کی گود کا انتخاب ہی کیوں ہوتا؟ اس کی گود کا انتخاب ہی کیوں ہوتا؟ گود بھی تو علی کی چنی ہے نا، یا گود علی کی چنتے ہیں یا غار ثور میں گود ابو بکر کی چنتے ہیں۔ آقا لیٹ گئے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر ہی نہیں کیا، چپ رہے کہ کہیں محروم نہ ہو جاؤں آقا کے سر انور سے۔ سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا بھی نہیں۔ یہاں بھی کوئی اور ہوتا نا تو کھنگورا شنگورا مار دیتا، 2-4 بار بھی کسی طریقے سے جاگ پڑے، آنکھ کھل جائے، نماز پڑھ لو، نہیں۔ ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب ہے آقا کا، اسی میں ایمان ہے، اسی میں دین ہے، اسی سے عمل ہے، اسی سے عبادت ہے، اسی سے قبولیت ہے۔ جب نماز عصر کی چلی گئی، قضا ہو گئی، مغرب ہو گئی، حضور علیہ السلام اٹھ بیٹھے، چشمان مقدس کھولی، مغرب کے لیے بیدار ہوتے ہی پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ اب یہ بتائیے، یہ سوال عصر قضا ہونے کے بعد حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یہ سونے سے پہلے آقا نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اس وقت نہیں پوچھ سکتے؟ اس وقت ہی پوچھ سکتے تھے نا علی پھر میں سونا چاہتا ہوں، تیری گود میں ذرا بتا نماز عصر پڑھ لی ہے یا نہیں؟ نہ آقا نے پوچھا نہ حضرت علی نے ذکر کیا۔ حضور نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ تو حضرت علی کا امتحان لے رہے تھے، اگر پوچھ لیتے لا محالہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں عرض کرتے آقا نماز تو ابھی رہتی، حضور فرماتے اچھا پڑھ لو، مگر وہ تو امتحان لے رہے تھے، جانتے ہوئے کہ نماز علی کی رہتی ہے اور میں سونے لگا ہوں،
دیکھنا چاہتے تھے علی کا دھیان اپنی نماز پر جاتا ہے یا میرے آرام پر جاتا ہے۔ یہی ذات اور تعلیمات کی نسبت کا جو تعلق ہے، اس کا موازنہ یہی سمجھنا چاہتے تھے۔ علی نے کیا سمجھا ہے؟ نہ پوچھا، حضرت علی امتحان میں کامیاب ہو گئے، امت کو سبق دے گئے کہ ایمان یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عرض کی آقا نماز تو میں نے نہیں پڑھی تھی، قضا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، حدیث پاک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اللہم ان علیا کان فی طاعتک بطاعت رسولک، اے اللہ بے شک علی تیری اطاعت میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ کہوٹا والو یہ بتاؤ، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا چھوڑ دینا اللہ کی اطاعت ہے؟ بولیے نا۔ سیدنا علی شیر خدا تو قضا کیے بیٹھے ہیں، نماز قضا کیے بیٹھے ہیں، اور آقا عرض کر رہے ہیں مولا علی تیری اطاعت میں مشغول تھا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے نماز حضور کے آرام پر قربان کر دی، اور نماز کے چھوٹنے پر عرض کیا مولا علی تیری اطاعت میں مشغول تھا۔ یہ نقطہ سمجھا دیا کہ لوگوں، اگر نماز جیسی عبادت ایک طرف، یہ سچویشن ہمارے لیے تو کریٹ نہیں ہو سکتی، یہ تو اس وقت کی بات ہے، مگر ہمارے لیے ایک فلسفہ، ایک اصول، تصور دین، تصور ایمان مل گیا۔ نماز ایک طرف اور آرام مصطفیٰ اگر ایک طرف، ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو حضور کے آرام کی خاطر، حضور کے ادب کی خاطر، حضور کی ذات کی خاطر نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دینا، آرام مصطفیٰ کا خیال کر لینا، یہی طاعت خدا ہے، یہی عبادت خدا ہے، یہی تقاضا ایمان ہے۔ ویسے ہر چیز قربان کر دینا نماز اور عبادت اور طاعت پر، یہ ایمان ہے، مگر ادھر آرام مصطفیٰ ہو، ادھر نماز جیسی عبادت ہو، وہاں حضور کی ذات، میں نے اول تا آخر نقطہ بار بار یہی سمجھایا کہ ذات پاک کے ساتھ عشق، محبت اور ادب کا تعلق مقدم ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ اور تعلیمات پر عمل، خواہ وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت و مستحب، وہ سارے عمل وہ مؤخر ہیں، وہ ایمان کا جسم ہے۔ اعمال ایمان کا جسم تب خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے اگر جسم کے اندر محبت و ادب مصطفیٰ کی جان ہوگی۔ حاضرین محترم، یہ بات آج کے دور میں جب تصور دین کے اندر فتنے پیدا کر دیے گئے، دور مادیت میں ایمان کا روحانی تصور نکل گیا، ایمان میں مادیت کا مزاج آ گیا، اسلام میں مادیت کا مزاج غالب کیا جانے لگا، تصور دین مادیت کے تابع کر دیا جانے لگا۔ ایسے حال میں امت منتشر ہو گئی، پست ہو گئی، ذلیل و خوار ہو گئی۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو روحانی قوت کے ساتھ، عشقی حبی قوت کے ساتھ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت کی قوت کے ساتھ اپنے ایمان کو پھر زندہ کرنا ہوگا، مادیت کے بت کو ٹھوکر سے پاش پاش کرنا ہوگا۔ جب سے ہم اس حال سے محروم ہوئے ہیں، امت در بدر ٹھوکریں کھانے لگی ہے۔ یاد رکھ لیں، آج عالم کفر عالم اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسے پھر ایک نئے دور غلامی کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ، اس کا نیو ورلڈ آرڈر، پوری مغربی دنیا اور مغربی سامراج، یہودی صہیونی سازشیں عالم اسلام سے، امت مسلمہ کے سینوں سے ایمان کی تپش، ایمان کا نور کھینچ لینا چاہتی ہیں، امت مسلمہ کو بے غیرت اور بے حمیت بنا دینا چاہتی ہیں۔ شرق سے غرب تک امت مسلمہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے امت مسلمہ، اپنی غیرت کو بیدار کیے بغیر مستقبل میں تیری بقا ممکن نہیں ہے۔ کشمیر 45 سال سے وہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، UN کے فلور پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی بحالی کی قراردادیں موجود ہیں، مگر آج تک اقوام متحدہ کا عالمی ضمیر بیدار نہ ہوا اور کشمیریوں کی عزتیں لٹتی رہیں، خون بہتے رہے، جانیں تلف ہوتی رہیں، وادی میں آگ لگ چکی ہے، ظلم
تباہی بربادی انتہا کو جا پہنچا ہے، مگر ان کو حق کی خود ارادیت دلانے کے لیے اقوام متحدہ سے کوئی غیرت مند نہ اٹھا۔ اسرائیل ناجائز فلسطین کی سرزمین پہ قابض ہوا، فلسطین کی آزادی کی قرارداد یو نے پیش پاش کی، مگر آج تک فلسطینی مسلمان در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اسرائیل کے دست تظلم سے ارض فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی ضمیر اور غیرت بیدار نہ ہوا۔ آج بوسنیا پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، 2 لاکھ مسلمان بے دریغ قتل کر دیے گئے ہیں، عزتیں لٹ گئی ہیں، مسلمان بچے یہودیوں اور عیسائیوں کے گھروں میں یورپ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ چند سالوں تک یہ اسلام کا نام بھی بھول جائیں۔ صہیونی سازش کے تحت ایک عالمگیر سازش، ایک گھناؤنا منصوبہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے دبانے کا تیار ہے، مگر امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم اور باقی مسلم قوم، خدا جانے ان کے شعور کو کیا ہوا، وہ بام دست و گریباں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، وہ عالم کفر کی سازشوں سے بے خبر ہے۔ میرا آخری پیغام اس عشقی ایمان، حبی ایمان کی کیفیت، دین کے تصور کی جان کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اس گفتگو کا آخر اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانان پاکستان، آج کفر سے بھیک مانگ کر، خیرات مانگ کر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ غیرت مند قوموں کا طریقہ دشمنوں کی بھیک پر زندہ رہنا نہیں ہوتا، دشمنوں کی بھیک اور خیرات پر پلنا بے غیرتی، بے حمیتی ہے۔ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سیکھو، سیاسی آزادی حاصل کرو، اقتصادی آزادی حاصل کرو۔ عالم اسلام کا ہر وہ ملک جس کو اپنے دفاع مضبوط کرنے کی طاقت جس کے اندر ہوگی، صلاحیت ہوگی، کیپیبلٹی ہوگی، پوٹینشل ہوگا، اسے دبایا جائے گا تاکہ مسلمانوں سے کوئی غیرت مند قوت کسی خطہ اسلام سے غیرت مند ایک مضبوط دفاع کے ساتھ نہ اٹھیں۔ وہ ہمیں محتاط رکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کے 2/3 دفاع کے اخراجات امریکہ نے خود اٹھا لیے۔ ان حالات میں پاکستان کو ہر لحاظ سے خود کفیل بنانے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر دفاعی قوت میں، جوہری اور ایٹمی توانائی میں پاکستان کو خود کفیل بنانے کی ضرورت ہے۔ میں کہوٹا کی سرزمین پر پہنچ کر اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ یہاں کہوٹا والوں کو اور پاکستان کے ان عظیم فرزندوں کو اور بالخصوص ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مبارکباد پیش کروں۔ یہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوئے ہیں، عالم اسلام، امت مسلمہ اور پاکستانی قوم کو زندہ و تابندہ کرنے کے لیے ابھی 1000 ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ضرورت ہے۔ ہمیں جوہری توانائی میں، اپنی قوت میں، اپنے دفاع میں، اپنی طاقت میں غیروں کی مدد کی، ان کی محتاجی سے بے نیاز ہونے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا میسج ہے۔ کہوٹا کی آپ نے دیکھا میں نے کوئی سیاسی بات آج یہ خطاب میں عمدن نہیں کہی، اس لیے کہ یہ بات میں اس جگہ پر کر رہا ہوں جس جگہ کے ساتھ پاکستان کی بقا وابستہ ہے۔ اس مقام پر کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ویسے تو پورے ملک میں نہیں ہونی چاہیے، پورے عالم اسلام میں، مگر یہاں کے لیے بطور خاص میرا پیغام ہے، خدا کے لیے غیرت مند بنو، باشعور بنو۔ یہاں سیاسی تفرقہ اس سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، باہم دست و گریباں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اتحاد کے سبق کو بلند کرو، اپنی سیکیورٹی مضبوط کریں، یگانگت پیدا کریں، تعاون کریں، یعنی کہوٹا کے پورے پروگرام کے ساتھ تعاون کریں، سیکیورٹی کریں، اپنے صفوں میں انتشار کی بجائے اتحاد پیدا کریں، اور آپس میں یک جان یک جسم ہو کے چلیں۔ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہماری اسلام کی خیر ہے، اور اسلام کی عظمت کے ساتھ پاکستان کی بقا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ مسلمان بنیں، پاکستانی بنیں، باقی رشتوں کو پامال کر دیں، باقی شناختوں کو پامال کر دیں۔ پاکستان کی سرزمین سے اگر ہماری ایمانی قوت اور قومی اور ملی حمیت کے ساتھ مصطفی انقلاب کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی
تو پاکستان اس قابل ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کی قیادت کر سکے۔ اگر پاکستان میں مصطفی انقلاب کی تحریک کو دبا دیا گیا، یہاں ایمانی اور اسلامی ماحول کو ختم کر دیا گیا، قومی اور ملی غیرت کو پامال کر دیا گیا، تو پھر شاید عالم اسلام میں اب کم خطے رہ گئے ہیں جو امت مسلمہ میں انقلاب بپا کر سکیں اور اسلام کی عظمت اور شوکت دیرینہ کو پھر سے بحال کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت پر اپنا فضل فرمائے، آپ پر، ہم پر، سب پر اپنا فضل، اپنا کرم حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ کرے، اور تحریک منہاج القرآن کا یہ پیغام دے کر میں توقع کرتا ہوں کہ آپ مصطفی انقلاب کے قافلے کے سپاہی بنیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔